बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज सोमवार 30 मार्च का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने, जो अब तक की ताज़ा तरीन खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं और उनकी तफसील। फिर तज्जिया, डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात पर अचानक पलटी खा गया। एक तरफ ईरान में नई हुकूमत की बातचीत का दावा और दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत को मुज़ाकरात जल्द तकमील तक पहुँचाने की धमकियाँ। साथ ही ईरान में जो पाकिस्तान में होने वाली ड्रामाबाजी है उसका हिस्सा बनने से दो टोक इनकार। ईरानी वजारत खारजा ने पाकिस्तान को अमरीकी तलबे चाटने के बजाय भाईचारे की नसीहत दी और दोस्त बरादर मुआलिक की मदद से नई हुकूमत बनाने की जो कोशिश वो भी नाकाम। ये तफसील में आपको समझाता हूँ, बड़ा अहम मामला है। ट्रंप की जो ताज़ा तरीन ट्वीट्स हैं, जो बयानात हैं, अमरीकी नज़रें इस वक्त ईरान के 1000 किलो यूरेनियम पर क्यों है, वेनेजुएला वाला मामला चोरी करने का प्लान क्या है, और ईरान का जो आज पैगाम अबू मूसा अल-अराक और खराक पर कब्जे में कुवैत, बहरीन और अरब अमारात पर ज़मीनी फ़ौज दाखिल करना। अब इसराइल के हवाले से भी खबर है, नेतन्याहू की गुफ्तगू जो वीडियो लीक हुई कि अगर ये सामने आई तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। इन अल्फाज के इस्तेमाल से नया पंडोरा बॉक्स भी खुल गया। और फील्ड मार्शल के दौरे के बाद अब इसहाक डार अब दौरे चीन के साथ अहम मुलाकातें क्यों हैं। चीन के सफारतखाने पर जरदारी भी पहुँच गया। और आज इस्लामाबाद में बड़ी हलचल, DJSI समेत तमाम अहम शख्सियात की बैठक, क्योंकि मुआशी सूरत हाल बेकाबू हो रहे, दिवालियापन के खतरात क्या है। दुनिया के अहम इंटरनेशनल अखबारात की सुर्खियां, खान पर आर्टिकल कि आलमी अमन में खान को बाहर निकालना क्यों ज़रूरी है। इसकी मैं आपको थोड़ी तफसील समझाऊंगा। जो तहरीक इंसाफ के लोग हामी हैं वो तो अलग है, लेकिन हकीकत क्या है इसमें। अब सबसे पहले तो अमेरिका की जो खबर जजीरा खार्ज पर और 1000 किलो यूरेनियम पर ज़मीनी फ़ौज दाखिल करने में अबू मूसा और बाकी दो जजीरों पर कब्जे की कोशिश कि ईरान को मजबूर करें डील पर। ईरान ने उसका जवाब साफ दिया, ज़मीनी फ़ौज पर कब्जे की कोशिश हुई तो फिर हम अपनी ज़मीनी फ़ौज अरब अमारात, बहरीन और कुवैत, यहाँ पास्तानाने इनकलाब दाखिल होगी। और ये जो मंसूबा उन्होंने बताया, देखें कि ये आबनाए हरमस तो चूँकि इनके कंट्रोल में, वहाँ अमरीकी नेवी तो है नहीं, इस रास्ते को इस्तेमाल करके वो दाखिल हो जाएंगे यहाँ पर। फिर इराक से जो उनके पॉपुलर फ्रंट फोर्सेस समेत प्रॉक्सीज है, उन्हें यह हुक्म दिया जाएगा आयतुल्लाह सिस्तानी के ज़रिए कि वो कुवैत में दाखिल हों। अरब अमारात में जो बंदरगाहों पर कब्जे के लिए तैयार है, उसके लिए बहरीन के अंदर भी लाखों लोग जो मौजूद हैं, वहाँ भी उन्हें हुक्म दिया जाएगा। और ये ईरान अमेरिका में इधर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इधर ईरान की ज़मीनी फ़ौजें, प्रॉक्सीज इन ममालिक में यहाँ शामिल होंगी। वहाँ पर इनके शाही हुकूमतों को उलटने के लिए लोग अवाम के साथ खड़े हो जाएंगे। अब ये 3 ममालिक में रजीम चेंज, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक मनसूबा है। और इस पर अमरीका का जो रद्द-ए-अमल, देखें असल मसला क्या है कि वो इस पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर जो अभी ताज़ा तरीन पैगाम दिया कि ईरान की मौजूदा हुकूमत से नहीं, हम एक नई हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब नई हुकूमत का आपको पता है वहाँ बंदे ही कोई नहीं है। अब वारदात इसमें क्या है, बल्कि इसमें इसने कहा कि यजीदी अमल करूँगा, यानी मीठे पानी के निज़ाम पे बमबारी करूँगा, ईरान को मिसाल बना दूंगा अगर मेरे साथ बातचीत ना हुई। इसमें देखें, एक तो दुनिया के जो बड़े माहिरीन हैं, खासतौर पर अमरीकी, वो इस पर एग्रीड हैं, मुतफिक हैं कि एप्स्टीन केस की वजह से उम्र के इस हिस्से में और जो शदीद दबाव है इस वक्त, ज़हनी कैफियत ट्रंप की वाकई दुरुस्त नहीं। जो बयानात और पिछले 3-4 महीनों के आप इकदामात देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जंग हारने के बाद वैसे भी बंदा फ्रस्ट्रेट नज़र आता है। और उसमें नुकसान असल क्या है वो आप हैरान होंगे। देखिए, ये जो मिडल ईस्ट के 58 ममालिक हैं, अमेरिका यहाँ 50 साल से इक़्तिदार में है, इनकी बड़ी बड़ी ATM मशीनें हैं, यहाँ बोरिया बिस्तरा गोल है। ये अगर आप समझ जाए सारा मामला तो आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा कि ईरान अब इस जंग में से सुपर पावर बनकर निकलने वाला है। मिडल ईस्ट पर मुकम्मल तौर पर ईरान की जारदारी होगी और आबनाए हरमस समेत जो ईरान अब अरबों डॉलर यहाँ से भी कमाएगा और अरबों की जो शाहराग है उस पर भी उन्होंने पैर रखा हुआ है। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि ट्रंप चूँकि दुनिया का वाहिद वो बेवकूफ़ रहनुमा है जो अपने मुखालिफ को उस हद तक ले जाता है कि वो फिर अपनी बका और सलामती के लिए नए रास्ते ढूंढता है। उसमें उसने मिसाल चीन की भी दी, उन पर तजारती टैरिफ लगाए गए तो वो नायाब धातों को ढूंढ के 92% उसमें आपको पता है अपनी जारादारी कंट्रोल कर चुके हैं। ईरान को जंग से पहले की सूरत हाल से ज़्यादा आज मजबूत कर दिया गया, दुनिया के 20% तेल पर कंट्रोल भी दे दिया और ईरान की जंगी ताकत का दुनिया को अंदाज़ा भी हो गया। ये ट्रंप की मेहरबानी आप कह लें, अल्लाह की तरफ से तहरीब में तामीर, इबलीस से भी अल्लाह काम करवा लेते हैं। अब इसमें देखिए असल मामला अमेरिका इसराइल का है क्या, इसको अगर आप समझ जाएँ तो ये सारा मामला आपको समझ आ जाएगा कि ये अमरीकी मफादात जो मिडल ईस्ट में है वो तेल, गैस कारोबार, इनकी कंपनियाँ हैं, असले हैं, असला उसकी फ़रोख्त है और अड्डे हैं इनके, ये सारा आप इकट्ठा करें, तेल, गैस, कंस्ट्रक्शन या डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट, फौजी अड्डों को, असले की डील्स को, तो आबनाए हरमस को भी। तो ये मईशत, ताकत और दुनिया का कंट्रोल है। दुनिया के रियल एस्टेट में अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज है, इनके खेलों में देख लें, मीडिया में देख लें, बैंक्स में देख लें, फंडिंग देखें, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ देखें, तो $4 खरब तो यहाँ अरबों का लगा हुआ है।
امریکہ مڈل ایسٹ میں تیل، فوجی طاقت کے ذریعے عرب ممالک کا پیسہ، ان کی انویسٹمنٹ وہ کنٹرول کر لیتا ہے. دوسری طرف عرب دنیا میں یہاں یہ معاملات. اب یہاں پہ دیکھیں ایران کے معاملے پر انہیں چونکہ اب یہ یزید جیسی دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں کہ آپ کے میٹھے پانی کے ذخیرے پہ بمباری کروں گا، مثال بنا دوں گا، ڈیل کرو میرے ساتھ، اسے خوف ہے جنگ ختم ہونے کے بعد اس طرح ختم ہونے پر ایران خطے کا سب سے بڑا پلیئر بن جانا ہے. اسرائیل کی چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی، امریکہ کی طاقت کا پول بھی کھل چکا ہے، پیٹرو ڈالر پر بھی اجارہ داری ختم. اب روس اور چین ظاہر ایران کے ساتھ مل جائیں گے، خطہ پورے کا پورا بدل جائے گا. یہ بجلی کی تنصیبات کو رات کو اسی لیے حملہ کیا گیا، جزیرہ خارق پر حملے کے لیے پاگل ہوئے ہیں. اب ان کے پاس چونکہ ترکش میں سوائے ایٹمی حملے کے علاوہ کوئی تیر بچا نہیں. ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اس بیوقوفی نے نہ صرف امریکہ اسرائیل کی معیشت کو، دفاع کو تباہ کیا، بلکہ دنیا میں دیکھیں $117 فی بیرل آئل. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں پاکستان جیسے خاص طور پر، یہ دیوالیہ ہو جائیں گے. امریکہ میں جو لوگ نکلے، اسرائیل میں جو نیتن یاہو کے خلاف نکلے، یورپ کے نکلے، یہ اسی وجہ سے دنیا پریشان ہے. اب یہ ایران میں کر کیا رہے ہیں کہ موجودہ رجیم چینج کریں، حکومت بدلیں. پہلے نہیں کر سکے. 12 جون جنگ یاد ہوگی آپ کو، امریکہ اسرائیل کی 12 دن کا حملہ، وہاں رجیم چینج نہیں ہوئی. مظاہرین کے ذریعے، موساد کے ذریعے، اسرائیلی انٹیلیجنس، رضا پہلوی کے حامی، مغربی ایجنٹ سب شامل کیے، سب کچھ کیا، بدترین مظاہرے کروائے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. اب 31 دن ہو چکے ہیں، 5واں ہفتہ شروع ہونے والے اس جنگ میں اور رجیم چینج میں کامیاب نہیں ہو سکے. 63 رہنما بھی شہید ہو چکے ہیں، لیکن حکومت اسی طرح قائم دائم ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اب ان کی کوشش کیا ہے کہ رجیم چینج دوست ممالک کے ذریعے کروائے، سفارتکاری. ایران کے اندر ایسے لوگ ڈھونڈیں، ایسے رہنما ڈھونڈیں جو نرم مزاج ہوں، معتدل ہوں، اور ملک کو کہیں جی نازک موڑ ہے، قومی سلامتی ہے، ایسے نعرے لگائیں، خطے میں استحکام ہے، امن ہے، تو جنگ نہ کریں، مذاکرات. ایسے لوگ ڈھونڈیں. اب آپ کو پتہ ہے دوست ممالک تو کون ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے تو ہم خود ہیں. یہ جو آپ کو دوڑیں لگتی نظر آ رہی ہیں، اسی وجہ سے ہیں. لیکن یہ نہیں پتا کہ ایران کا جو نظام ہے وہ بڑا مضبوط اور کنٹرولڈ ہے. پاسداران انقلاب، ریاستی ادارے ایک نظریے پر کھڑے ہیں. باہر سے حکومت بدلنا ناممکن ہے، اور ملک کے اندر عوامی بغاوت ہو نہیں سکتی. پھر ان کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں. عوام جانتی ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد بھی ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. 47 سال انہوں نے پابندیاں دنیا کی برداشت کی ہیں، اور دیکھ لیں سب کچھ آپ کے سامنے ایران کا نظر آ رہا ہے. 5 ہفتوں کی شدید 3 بمباری کے باوجود یہ صرف اپنا دفاع نہیں کر رہے بلکہ وہ اپر ہینڈ. اب اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہر بدماشی ہے اس وقت، تازہ ترین بدماشی، بلکہ یہ ایران کے جو یورینیم کا اس نے کہا، ان کے پاس اطلاعات تھی کہ 460 کلو یورینیم ہے، لیکن وہ اصل میں 1000 کلو ہے. اب فوجی آپریشن جو زمینی فوج کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر وینزویلا کی طرح جنگی دستے بھیجیں، ہنرمند ٹیکنیکل عملہ بھیجیں، انجینئر بھیجیں، 40-50 سلنڈروں میں سے ہم یورینیم چوری کر کے لے آئیں. کہ ان کے پاس رپورٹ ہے کہ 200 کلو ایسا یورینیم ہے جو ہتھیاروں میں بدلا جا سکتا ہے. ری ایکٹرز کے حوالے سے انہوں نے اطلاع تھی کہ 60% جو تیار ہے وہ میزائل حملوں میں استعمال نہیں ہو سکتا. ایران نے کہا ٹھیک ہے، میزائل حملوں میں نہیں استعمال ہوگا، زمینی حملے میں استعمال ہوگا، فوج داخل تو کریں. ایران نے اسی لیے کہا نا کہ ٹرمپ کے لیے یہ امریکی فوجیوں کو یہاں موت کی دلدل ہے. ابھی تک امریکہ کو یہ نہیں پتا کہ یورینیم ہے کہاں، اصفہان میں ہے، ننتوز میں ہے، زیر زمین سرنگوں میں کہاں ہے، یا روس لے گیا نہیں، یہ ابھی تک نہیں پتا. زمینی فوج ابھی تک اسی لیے نہیں داخل ہو رہی کہ ان کی اپنی جان خطرے میں. یہ گھنٹوں کا آپریشن وینزویلا والا نہیں، 31 دن ہو گئے بلکہ 32 دن ہو گئے جب شروع ہو گئے فضائی بمباری صرف کرنے. اب یہاں پہ سفارتکاری اور اس میں ایران کا جواب پاکستان کو کہ جو پاکستان کی زیر قیادت مذاکرات ہو رہے ہیں ہم ان کا حصہ نہیں ہے. صاف صاف دو ٹھوک. ان کے منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں اسماعیل بہائی، انہوں نے جواب دیا کہ جو مذاکرات پڑوسی ملک کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے، ہم اس کا حصہ نہیں ہے. ہم ٹھیک ہے خوش ہیں کہ وہ سیکورٹی پہ فکر مند ہیں، ان کے اس کو مقصد کو سراہتے ہیں، لیکن ہمارا موقف صاف صاف ہے، جس نے شروع کی اس سے بات کریں، ہمیں صبر تحمل کی بات نہ بتائیں. یہ ٹرمپ کا منصوبہ تھا. دیکھیں گراؤنڈ ٹروپس کو ایک طرف تیار کیا گیا، ایک طرف یہ پاکستان لیڈ جو ترکی، مصر، سعودی عرب، یہ مذاکرات. اب کیونکہ ان چاروں ممالک کو اگر آپ دیکھیں، ان چاروں کو تو ان کی آبادی 50 کروڑ بنتی ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، سعودی عرب دنیا میں سب سے بڑا تیل کا سپلائر ہے، مصر کے پاس نہر سویز کا کنٹرول ہے، ترکی نیٹو کا ممبر ہے. یہ چاروں کو سامنے لا کے ایران پہ دباؤ ڈالنا تھا کہ امت مسلمہ کا مطالبہ ہے کہ جی یہاں آپ رہنما ہٹیں اور رجیم بدلیں، نئے لوگ لائیں، نئی حکومت بنائیں، جنگ کے جو مخالف نہ ہو، ٹرمپ کی باتوں کو تسلیم کریں، جس طرح پاکستان کرتا ہے، سعودی عرب کرتا ہے، ترکی، مصر سارے کرتے ہیں. اب دیکھیں مصر کے صدر فیلڈ مارشل ہے، وہ ویسے عبد الفتاح سیسی فیلڈ مارشل، اس نے ابھی ٹرمپ کے منت ترلا ایسے کی، اس کی تقریر دیکھیں، خدا نخواستہ ایک سجدہ اس نے نہیں کیا، باقی سب کچھ کر دیں. کیا ہے عظیم الشان امریکہ کے صدر، امن کے دیوتا، انسانیت کے ناطے جنگ بند کر دو، ہم امن سے محبت کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں انسانیت کے نام پہ، صرف تم جنگ بند کر. یہ فیلڈ مارشل ہے صدر. پورے خطے میں مصر کی بہت تگڑی فوج ہے، یاد رکھیں.
یہ اگر کہہ دینا میں ایران کا ساتھ دینے لگوں، نہر سویز بند کر رہی ہے، لیکن جنگ اسی کو بند ہو جائے. لیکن یہ بھی شہباز شریف کی طرح ہے بالکل. اس نے بھی وہاں محمد مرسی کو شہید کر کے امریکی حمایت میں اقتدار پہ قبضہ کیا، اور امریکہ کی حمایت چاہیے، اسی وجہ ان کو بالکل اسی طرح کا ایک لوسی ہے. سعودی عرب کے بارے میں تو ٹرمپ نے آپ کو خود بتایا ہوا ہے، وہ میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا کہ ٹرمپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ایران کو یہ مشورہ دیں نئی رجیم لاؤ کہ تمہارے بے گناہ لوگ شہید ہونے سے بچ جائے، اپنا ملک بچاؤ، ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب اس میں نیا ٹوسٹ چین کو شامل کرنے کا. امریکہ نے کہا چین کے پاس جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی 15 مئی کو چین جائے گا. چین اب بڑی خاموشی سے ڈپلومیسی کرتا ہے، وہ ان کی طرح شور شور نہیں کرتے. اور چین کو پتہ ہے کون کہاں کھڑا ہے، ان کی اپنی 50 سال کی ریسرچ ہے. اب انہوں نے چین بھیجنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ اسحاق ڈار. یہ وہ شخص نواز شریف کا سمدھی جو تھوڑے سے دباؤ پر 160 صفحات کا بیان حلفی اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے گیا. یہ جائے گا مذاکرات کرنے. میں فواد چودھری کی ٹویٹ دے کے حیران تھا، کہہ رہے تھے کہ بلاول کو اسحاق ڈار سے ٹریننگ لینی چاہیے کہ ایسے مذاکرات نہ امریکہ مان رہا ہے نہ ایران مان رہا ہے. اور مذاکرات عمران خان کے دور میں ہوئے تھے، 127 ممالک تھے افغانستان پر حملہ کرنے والے، 20 سال امریکہ لڑ رہا تھا. شاہ محمود قریشی، عمران خان اور جنرل فیض، یہ 3 لوگوں کا تو کون تھے، ایک گولی چلائے بغیر امریکہ کو خطے سے نکلنے میں مجبور کیا. یہ کامیاب مذاکرات ہے. آج نتیجہ کیا ہے ان کامیابی کا؟ عمران خان، شاہ محمود اور جنرل فیض تینوں بے گناہ جیل میں ہیں، کیونکہ امریکہ کو اس خطے سے نکلنے کی آج تک وہ شرمندگی نہیں بھولتی. تو یہ ایران سے نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ یہاں اسحاق ڈار مصر سعودی عرب کو کیوں لگا رہے؟ کوئی گر رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی لیٹ رہا ہے. یہ ایسے ہیں. تہران میں عین ان کے مذاکرات کے دوران وہاں امریکہ یونیورسٹیوں پر، اسکولوں پر، شہری تنصیبات پر بمباری کر رہا تھا. حالانکہ ٹرمپ نے 10 اپریل تک خود سیز فائر کا اعلان کیا ہے. یہ بمباری نہیں رکوا سکتے. یہ کیا امریکہ کے سامنے بات کریں گے؟ مذاکرات کے لیے تو لوگ چاہیے دھڑلے والے. انہیں تو جو تیل دیا ایران نے وہ آگے انہوں نے امریکہ کو ٹور دیا. 20 جہاز ابھی ملے، پہلے 10 اب 20 جہاز. مطلب امریکہ کو کون سا تیل چاہیے؟ لیکن یہ خوشامد کا وہ لیول کہ یہ محمد بن سلمان سے 2 ہاتھ آگے نکلنا چاہتے ہیں. اور دنیا انہیں سمجھا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے تو چلے چھوڑیں نا، جو حامی کہتے ہیں، سپورٹر کہتے ہیں، ووٹر کہتے ہیں. دنیا کہہ رہی ہے. انڈیپینڈنٹ نیوز میں ویرک نیوز نے پورا کالم لکھا ہے کہ صرف عمران خان واحد شخص ہے جو اس پوری صورتحال میں انہیں اکٹھا کر سکتا ہے، امت مسلمہ کو بچا سکتا ہے، جس کے ساتھ یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. اور میں آپ کو اس بات میں بہت بڑا وزن بتاتا ہوں. خان نے 2 دفعہ OIC کروائی اسی ملک میں 1 سال میں. 57 اسلامی ملک آئے سے کہ نہیں آئے. چین کی مدد سے سعودی عرب ایران کی صلح کروائی یا نہیں؟ یمن کی جنگ بند کروائی یا نہیں کروائی؟ افغانستان میں انخلا کروایا یا نہیں کروایا؟ خان کا جو قد قامت ہے عرب دنیا میں پوچھے، انہیں کو پتہ ہی نہیں عرب دنیا میں خان کی عزت کیا ہے. اور یہ بات چین بھی جانتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے. چین ان معاملات میں مداخلت نہیں کرتا بالکل بھی، اسی لیے وہ خاموش ہے. ورنہ وہ ان کو سمجھاتے نکالو عمران خان، یہ مانتے نہیں کیونکہ اقتدار چلا جاتا ہے. اس ماحول میں عمران خان ایک واحد بندہ ہے. دیکھیں ٹرمپ اس وقت ذہنی طور پہ بالکل پاگل پن کا شکار ہے، اور اس کا علاج صرف عمران خان کا. یہ ان کی اتنی جرت نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے چمپو چماڑ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو 2018 میں دھمکی دی تو عمران خان نے جوابی دھمکی میں جواب دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً خط لکھا، CNN کا وہ پورا آرٹیکل موجود ہے کہ افغانستان میں انخلا میں ہماری مدد کی. ایسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ مدد کی بھیک مانگے گا، کہے گا مدد کرے. وہ ابھی ان کی کہہ رہے ہیں، اسے پتہ ہے ان کی دلوں میں تیل نہیں ہے، اسے بھی فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ چاہیے، اور وہ عمران خان دے سکتے ہیں اسے. ڈاکٹر موحد یوسف جو سلامتی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے عمران خان کا، اس کے عام طور پہ بیانات نظر نہیں آتے. اس کا یہ دیکھیں کہنا ہے کہ یہ جو ہفتہ بڑا خطرناک ہے، مذاکرات ناکام ہونے ہیں، اس کے بعد پانی کے پلانٹس پر حملے ہوں گے جو ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں، پھر مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں اس میں دیکھیں یہ تیسری عالمی جنگ کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تیسری عالمی جنگ. ایران میں حوثیوں نے باب المندب بند کرنا ہے، امریکہ ایران کے جو حملے ہوں گے، زمینی فوج کا معاملہ ہوگا، اور پھر روس جو فرنٹ پہ آئے گا. دیکھیں یوکرین نے جو براہ راست اس جنگ میں مداخلت کر دی ہے، روس نے یوکرین پہ حملہ کیا، یوکرین نے روس کی سب دوسری بڑی ریفائنری تباہ کی اور دبئی پہنچ گئے، وہاں یوکرینی فوجی مارے گئے، روس کی انٹیلیجنس تھی. اب سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے اپنی جگہ تعلقات ہے، دفاعی اتحاد ہے، وہ پورے مل کے ایک دفاعی اتحاد بنانے میں مجبور ہوں گے. خطے میں طاقت کا توازن بدلے گا. اب جو ایران کی دشمنی بھی نہیں ہے، سعودی عرب کی دشمنی بھی نہیں، تو پھر کس کے خلاف بنے گا؟ یہاں تو پھر روس کا بھی آپ کو پتہ ہے معاملہ ہے، امریکہ کو بھی فیس سیونگ چاہیے، اور اسرائیل کو تو نیتن یاہو کے حالات آپ کو پتہ ہے نومبر تک وہ اس کو فارغ ہونا ہے. 18 سال کا اقتدار ہے. اس کی وہ ویڈیو دیکھیں، وہ خود کہہ رہا ہے میں ختم ہو جاؤں گا اگر یہ سارا معاملہ سامنے آ گیا. پیچھے ان کے بھی لوگ کروانے والے بیٹھے ہوئے، یاد رکھیں یہ چیز. پھر دنیا کی اکانومی اور معیشت کے حالات آپ دیکھیں، لندن کی اسٹاک ایکسچینج سے لے کے ان کے ڈیزل پیٹرول کے ریٹ سے لے کے پاکستان تک کے حالات دیکھیں. پوری دنیا میں 13 کھرب ڈالر کا تو نقصان امریکہ میں صرف ہو چکا ہے. کھرب ڈالر، اربوں کی نہیں بات کر رہا. اور یہاں لاک ڈاؤن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے. DJSI ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کی وہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہے، حکومتی معاملات ہوں گے. اب یہ آپس میں وہ مریم نواز شہباز اپنی دوڑوں میں لگا. ان کا بیچاروں کا اتنا نہ کردار ہے نہ ان کو اتنی سمجھ ہے. ان کی تو آپس میں لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوں گی، شروع بھی ہوں گی اور ختم بھی نہیں ہوں گی. انہیں تو نہیں دنیا کے حالات کا پتہ. یقین کریں ان سے زیادہ تو آپ اور میں جانتے ہیں.
اس وقت ضرورت ہے نا عمران خان کی، کوئی صرف دلیر بندے کی ضرورت ہے. دیوالیہ پن کے قریب یقین کرے پاکستان پہنچ سکتا ہے. یہ ان ہائی رسک ممالک میں، کمزور معیشت میں، جس طرح سری لنکا ہے، مصر ہے، کینیا ہے، کیونکہ قرضے بہت زیادہ ہیں، کرنسی کمزور ہے، چھوٹی سی معیشت ہے. ایران تو جنگ کے باوجود بھی گیس اور تیل کے ذخائر رکھتی ہے، تو ہزاروں سال چلنے والا ملک. تو اللہ کرے اللہ انہیں عقل دے، اس معاملے سے بچیں اور امت مسلمہ کو بھی بچائیں. اچھا اب ابھی آخری چھوٹی سی ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ ایک خنجر ٹائپ بندہ سہیل احمد، میں میراثی نہیں کہتا، میراثی بڑا اچھا کام آپ کو تھا، ناچ گانا بھانڈ جو بھی ہے ان کا اپنا ذاتی فیل. سہیل احمد نون لیگ کا اس وقت دانشور ہے، بے شرم انسان کہہ رہا تھا مقبولیت میں امام حسین علیہ السلام اور یزید، مطلب ان کو بات کر رہا تھا، کیونکہ نواز شریف کی مقبولیت سے ثابت کرنی تھی کہ وہ یزید بنا دیا اسے. بے شرم میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بغیرت کہہ رہا ہوں کہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سرداران جنت، فرزند حیدر قرار کی اولاد بی بی فاطمہ خاتون جنت، اور خود امام آپ کو پتہ ہے تاریخ میں عظمت کا شاہکار. دوسری طرف ابلیس سے گرا ہوا شخص یزید ملعون، اس کے ساتھ بات کرنا، میں آپ کو یقین کریں کچھ زیادہ کہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں حیران ہوں ان لوگوں کی عقل پہ جنہیں بٹھا کے یہ لوگ ایسے بیان دلوا دیتے ہیں. یہ بات کرنے پہ یقین کرے پیکا انہوں نے کرتے ہیں، پیکا تو یہ بنتا ہے اصل میں، پیکا ایکٹ شیکٹ جو بھی انہوں نے بنائے ہوں، اس طرح کی بات یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ نواز شریف کی پاپولیرٹی بتانی ہے جی کہ عمران خان مقبولیت میں ہے، تو یہ بندہ مثال کیا دے رہا ہے. اگر تو غلطی سے اس نے کہا ہے اس کو چاہیے معافی مانگے، ایسی بات دوبارہ نہ کرے. اگر بے شرمی میں کہا ہے، جو بغیرتی میں کہا ہے، تو پھر اللہ معاف کرے، پھر اللہ کی طرف سے بھی یہ آئے گا، کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا. اللہ ان لوگوں کو بہرحال پاکستان پر، اللہ اور عالم اسلام پر، ان تمام معاملات پر مکرم کریں. ابھی میرا ایک انٹرویو بھی ہے، وہ کالوں پہ گالے کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس لیے اس کو مختصر کر کے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.